नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादर मोहतरम प्रोफेसर जावेद साहब और सामीन किराम व नाज़रीन किराम, इत्तेहाद उम्मत पेज के नाज़रीन व सामीन, आज जो हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है ये है खिलाफत और मुसलमानों का निज़ाम हुकूमत। अक्सर लोग जो वेस्ट के लोग हैं ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इस्लाम हुकूमत के लिए कोई वाज़ेह रोड मैप नहीं देता, या फिर हमारे भी यहाँ जो लिबरल हजरात हैं वो ये ख्याल करते हैं कि इस्लाम में निज़ाम हुकूमत के लिए कोई वाज़ेह प्रोग्राम नहीं है और जो मुसलमानों का खिलाफत का कॉन्सेप्ट है ये शायद कोई मौलवियों का घड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। और वेस्टर्न जो तरीक़ाकार है इंतखाब का, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको आसमान से उतरी हुई कोई चीज़ समझा जाता है और आसमान से उतरा हुआ कोई सहीफ़ा ख्याल किया जाता है। हमारे यहाँ की अक्सरियत इस मुगालते का शिकार है, हत्ता कि मजहबी नाम नहाद इंटेलेक्चुअल्स भी। तो आज हम खिलाफत को डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में निज़ाम खिलाफत क्या है और इस्लाम में हुकूमत का तरीक़ेकार क्या है। तो सबसे पहले हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में इस बात को जानते हैं। चुनांचे बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सैयदना तालूत अलैहिस्सलाम ने जालूत के मद्दे मुकाबल आना था, तो जो वक्त के पैगंबर थे बनी इसराइल ने उनसे दरख्वास्त की कि हमारा कोई बादशाह मुकर्रर कर दें। यानी ये जंग से पहले का सीन है। इस जंग के बाद दो शख्सियात नुमाया हुई, जिनमें से एक अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है और एक तालूत जो नेक दिल बादशाह है वो। तो ये जंग से पहले की बात है। जालूत बहुत ही ज़ालिम और सरकश बादशाह था जो बनी इसराइल पर जुल्म करता था। तो बनी इसराइल ने वक्त के पैगंबर से, अल्लाह के नबी से यह दरख्वास्त की कि कोई हमारा बादशाह मुकर्रर कर दें। अब सामीन मोहतरम व नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ जो टामक टोइयाँ मारी जाती हैं हुकूमत के हवाले से, और ये ख्याल किया जाता है कि जनाब कोई वाज़ेह कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, तो ये जाहलाना और बेसरोपा बातें हैं। कुरान पाक का ये वाक़या इस सारे जो ज़हनी चाल है उसको उड़ा के रख देता है। कुरान पाक में खलीफातुल मुस्लिमीन और आदिल बादशाह के इंतखाब का वाज़ेह तौर पर तरीक़ेकार बताया गया है, जो आज आपके साथ फ़कीर शेयर करना चाहता है। और अल्लाह के फज़ल व करम से, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला ने ये बात समझाई है कि जब अल्लाह के पैगंबर ने बादशाह जो चुनने की दरख्वास्त थी वो सुनी, तो उन्होंने हज़रत तालूत का इंतखाब किया। अब जब इंतखाब हो गया तो ये पूरा कुरानी वाक़या है, आप तराजम में, आप तफासीर में पढ़ सकते हैं। बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तफ़ाक़ है और कुरान पाक के अल्फाज भी हैं। बनी इसराइल ने इस पर ऑब्जेक्ट किया, एतराज़ किया। एतराज़ जो था उसकी सबसे जो बुनियादी बात थी वो ये थी कि आप एक ऐसे शख्स को हमारा बादशाह मुंतखब कर रहे हैं जिसके पास माल ही नहीं है। यानी इससे ये भी बात वाज़ेह होती है कि इंसानियत शुरू से ही, इंसानों की अक्सरियत ये ख्याल करती है कि जो मालदार शख्स होता है उसे कौम का अमीर होना चाहिए। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ऐसा ही है। आपने अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो
تو آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے تو آپ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس سرمایہ ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کے اس انتخاب پر جب آبجیکٹ کیا گیا، اعتراض کیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کی زبان میں جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ طریقہ واضح کرتا ہے۔ خلیفہ کی جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے پوری امت کے لیے وہ واضح کرتا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال میں تو زیادہ نہیں ہے لیکن دو چیزوں میں تم پر سبقت رکھتا ہے، ایک فرمایا علم میں اور دوسرا فرمایا جسم میں۔ گویا خلیفۃ المسلمین کا تقرر قرآن پاک کی روشنی میں اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ دو باتیں ہیں، ایک یہ دیکھا جائے کہ صاحب علم شخص کون ہے، اور دوسرا یہ دیکھا جائے کہ وہ شخص ڈرپوک نہ ہو، اغیار کے سامنے بھیک مانگنے والا نہ ہو، ایسا شخص نہ ہو جس کی اغیار کے سامنے ٹانگیں کانپیں، بلکہ وہ مضبوط اعصاب کا بہادر شخص ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ اور پھر اگلی بات بڑی آسان ہے اور واضح آپ نے سن رکھی ہے کہ جب حضرت طالوت کا انتخاب ہو گیا تو پھر انہوں نے بڑی کمال فراست کے ساتھ اپنے لشکر کو اتنے بڑے لشکر سے جب لڑوایا، اور ایمان کی قوت سے اس چھوٹے سے لشکر نے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ تو اس قرآنی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں کو خلیفہ کا انتخاب کرنا ہو، اپنے لیے کوئی سربراہ مملکت چننا ہو، تو دو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ نمبر ایک علم دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ شخص صاحب علم ہے یا نہیں، اور نمبر دو وہ شخص مضبوط اعصاب کا مالک ہونا چاہیے، وہ بہادر ہونا چاہیے، اس کا ظاہری اور باطنی طور پر جو اس کی اسٹرینتھ ہے فزیکلی اور سائیکالوجیکلی وہ بہتر ہونی چاہیے۔ ایسا شخص اہل ہے مسلمانوں کا امیر بننے کا، سردار بننے کا۔ تو یہ تو قرآن پاک سے واضح ہے۔ اب جو ہمارے مسلمانوں میں خلافت راشدہ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد جو خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ 30 برس تک جاری رہا، جن میں خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور خلیفہ پنجم سیدنا امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام۔ یہ خلفائے راشدین ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں۔ اب اگر ہم قرآن کے اس واقعہ کے بعد خلافت راشدہ پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام کوئی روڈ میپ نہیں دیتا، یہ سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے اور جہالت پر مبنی ہے، اور قوم کو مس گائیڈ کرنے کے مترادف ہے کہ اسلام کے پاس کوئی اور طریقہ کار ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ مسلمان ممالک وہی طریقہ اڈاپٹ کریں جو ویسٹ میں موجود ہے، جسے ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ تو خلافت راشدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پر اپنے آپ کو نامزد نہیں کیا۔ یہ مین بنیادی چیز ہے۔ خلافت راشدہ کا پہلا اصول یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین بننے کا وہ شخص اہل ہے یا وہ شخص اہل متصور ہوگا جو حب جاں نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں امارت کی خواہش موجود نہ ہو، جو خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھتا ہو۔ چنانچہ آپ کے انتخاب کے فوری بعد جو آپ کا پہلا خطبہ ہے وہ یہ چیز بڑی واضح کر دیتا ہے
آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے پہلے الیکشن لڑا، میں نے پہلے پوری دنیا کو یہ کہا، اہل مدینہ کو یہ کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے تو مجھے منتخب کرو۔ یہ جو بات ہے، یہ جو ہمارے ہاں یا پوری دنیا میں رائج ہے، خود کو بہتر کہنا اور دوسروں کو متون کرنا، دوسروں کو کرٹیسائز کرنا، یہ ابلیسیت ہے۔ اب اس کا بھی کلو آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ سے مل جاتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا اس نے کہا انا خیر منہ، کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں۔ اگر آپ یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیں جو عربک الفاظ ہیں قرآن پاک کے، انا خیر منہ، تو اگر غور کریں تو ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہر کینڈیڈیٹ، وزارت عظمیٰ کا ہر امیدوار سٹیج پر کھڑا ہو کر یہی دہراتا ہے کہ انا خیر منہ، میں، بلکہ وہ ابلیس نے تو ایک سے حضرت آدم علیہ السلام سے مقابلہ کیا تھا، یہ شخص تو کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں فلاں سے بھی بہتر ہوں، میں فلاں سے بھی بہتر ہوں، اور پوری قوم میں مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اقتدار کی خواہش رکھنے والے اس نظام حکومت میں متکبر لوگ ہوتے ہیں، حریص لوگ ہوتے ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ متکبر اور حریص کو دربار سے نکالا جاتا ہے، نہ کہ اس کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا کر اس کی پرستش کی جائے۔ اسلام کا بڑا واضح کانسیپٹ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے شخص کو کہا فخرج، گیٹ لاسٹ، اور وجہ کیا بتائی اس کو دھتکارنے کی؟ اللہ پاک نے کہا یہاں تکبر کرنے والوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنا الٹ کام ہے، ہمارے ہاں جو تکبر کرے اور جو پوری قوم کا نجات دہندہ بننے کا دعوے دار ہو، اور یہ تکبر کرے کہ اس قوم میں مجھ سے بہتر تو کوئی پوتر اور پاک شخص ہے ہی نہیں، ہم اسے اٹھا کر اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں اگر وہ ہمیں مس گائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے، مختلف زبانی تیر چلا کر، جبکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے کہا گیٹ لاسٹ فخرج، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اللہ نے فرشتوں کو سمجھایا، دلیلیں بھی دیں، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیکھ کر بھی مختلف طریقے سے ان کو قائل کیا، مگر شیطان کی اس متکبرانہ بات کا صرف ایک جواب دیا، فرمایا فخرج، گیٹ لاسٹ، یو ہیو نو پلیس ایٹ آل ہیئر۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے والوں کی اللہ پاک کا میرے ہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، خلافت ارضی سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ہے، ابلیس کے لیے نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ خلافت کا نظام، خلافت ارضی سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ہے، ابلیس کے لیے نہیں ہے۔ تو جو شخص ابلیس کی پیروی کرتے ہوئے تکبر کا اظہار کرے، ہم کتنے نادان ہیں اور کتنے بیوقوف ہیں کہ ویسٹ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اسی شخص کو ہم اقتدار کی کرسی میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ میری عاجزانہ اور مؤدبانہ التماس ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی باشعور لوگ ہیں، امت کے باشعور لوگ ہیں، وہ اس قرآنی فلسفے پہ ذرا غور کریں۔ اور دوسری بات، حریص شخص جس میں عہدے کی حرص موجود ہو، اسے اللہ نے بھی دھتکارا ہے اور بارگاہ رسالت سے بھی دھتکارا گیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا واضح فرمان، بہت مشہور فرمان، آپ کسی بھی دانشور یا عالم سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں پردہ پڑ گیا ہمارے اکثر لوگوں کی عقلوں پہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عہدے کا طالب ہو اسے عہدہ مت دو، اور فرمایا اگر اس کو عہدہ مل گیا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا اگر تمہیں بن مانگے ملے، بنا حرص ملے اور تم قبول کر لو تو پھر تمہاری مدد کی جائے گی۔ اب خلافت میں دوسرا جو واضح فرق یہ ہے کہ خلافت مانگنے پر کسی کو نہیں ملی، نہ حضرت طالوت نے مانگی، نہ حضرت ابوبکر نے خلافت مانگی، نہ حضرت عمر فاروق نے خلافت مانگی،
نہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت مانگی، نہ ہی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے خلافت مانگی، نہ ہی سیدنا امام حسن علیہ السلام نے خلافت مانگی۔ یہ ہے خلافت۔ ان مقدس اور پاک باز ہستیوں نے خلافت کا سوال نہیں کیا، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے پاس جب سب اہل مدینہ اکٹھے ہو کر آئے تو آپ نے کہا نہیں، کسی اور کو امیر بناؤ۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر طٰہٰ حسین جو مصری اسکالر ہیں، ان کی ذرا کتاب دیکھیں، سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اہل مدینہ تمام صحابہ اکٹھے ہو کر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں، جائیں کسی اور کے پاس، کسی اور کو اپنا خلیفہ بنائیں۔ لیکن جب انہوں نے ضد کی تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں آ جائیں، وہاں بیعت کرتے ہیں۔ تو خلیفۃ المسلمین آج کل کے حکمرانوں کی طرح حریص نہیں ہوتا۔ نمبر 1 ہم نے کیا سیکھا؟ وہ متکبر نہیں ہوتا۔ نمبر 2 وہ حریص نہیں ہوتا، وہ عہدے کا طالب نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اس سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے۔ اور بالکل ایگزیکٹلی آل رسول، فرزند رسول سیدنا امام مہدی علیہ السلام آخر پہ ان کی خلافت بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور وہ لوگوں کو دھتکاریں گے، وہ کہیں گے نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو الحمدللہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اپنے کان ٹوٹوں کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، ووٹروں کو خریدا جاتا ہے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، میڈیا پر لفافوں کے ذریعے اپنے اپنے حاشیہ نشین پیدا کیے جاتے ہیں، اور دھن دھونس اور دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیتا جاتا ہے۔ مختلف طرح کے ہتھ کنڈے آزما کر تکبر اور حرص کے ساتھ الیکشن کمپین لڑی جاتی ہے، اور مختلف طرح کے گورکھ دھندوں کے ساتھ حکومت بنائی جاتی ہے۔ تو اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بدھو اس نظام حکومت کو کہے کہ یہ عین اسلام ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مذہبی پیشواؤں اور ایسے ہمارے جو نام نہاد اسکالرز ہیں، ان کی تو پھر وہی بات ہے جو حسن نصار نے کہی تھی ایک بار، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو تو وہ آسمانوں سے آ کر زمین پر اس کے لاٹھی نہیں مارتا، بلکہ اس کی مت مار دیتا ہے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا دار کو تو اگر سمجھ نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دیندار طبقہ، نام نہاد ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ بھی اسی نظام کے گن گائیں اور اسی نظام میں اپنی اسپیس چاہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اقرار باللسان والے تو ہیں مگر تصدیق بالقلب والے نہیں۔ مراد یہ کہ عملی طور پر منافق لوگ ہیں۔ اسلام کا اتنا خوبصورت نظام خلافت کا چھوڑ کر یہ اپنے لیے اس ویسٹرن فارمولے کے مطابق حصہ مان لیں۔ یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر کھاتا۔ تو خیر اینی ہاؤ، یہ ایک تو یہ بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین متکبر نہیں ہوتا، خلیفۃ المسلمین خود عہدے کا طالب نہیں ہوتا۔ اور بڑی خاص بات پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اکثر دنیا میں نظام حکومت رائج ہے، اور یہ انگریز کا دیا ہوا تحفہ ہے، ویسٹ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کے مطابق اس کا سلوگن یہ ہے کہ ہر شخص اہل رائے ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گینگسٹر ہے، اگر کوئی کریمنل ہے، اگر کوئی بہت بڑا اڈلٹریٹر ہے، کوئی ذخیرہ اندوز ہے، کوئی بدمعاش ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، اس کا ووٹ اور ایک انتہائی فہم رکھنے والے شخص کا ووٹ دونوں برابر ہے۔ یہ جو جاہل اور عالم کو برابر سمجھنے کی توقع ہے، اس نظام کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، یا پوری دنیا کی اکثریت جس کو فالو کرتی ہے، تو اسلام تو اس کو نہیں مانتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا گیا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے۔
جاننے والے اور نہ جاننے والے تو برابر نہیں ہو سکتے، مگر یہ جو فارمولہ ہے گورنمنٹ کا، اس میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ برابر ہے، اس کا ووٹ بھی ایک، اس کا بھی ایک۔ اور اگر قوم میں سپوز کر لیں کہ 2 کروڑ لچے یا 2 کروڑ کہہ لیں کہ کم علم لوگ 2 کروڑ یہ کہہ دیں کہ یہ فلاں شخص اہل ہے حکومت کا، اور کوئی چند ہزار کہیں کہ نہیں یہ تو اس قابل نہیں ہے، یہ شخص اس قابل ہے، تو چند ہزار کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور 2 کروڑ کی مان لی جائے گی۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو جہالت ہے، یہ تو جہالت ہے۔ اگر فرعون کے دور میں الیکشن ہوتا تو فرعون تو جیت جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے تھے، شاید وہ جو ایک مومن ہوتا وہی آپ کو ووٹ ڈالتا جس کے دل میں ایمان تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ نمرود کے دور میں الیکشن ہوتا تو نمرود نے جیت جانا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے، آپ کا تو سگا چچا، اور اس میں بھی اختلاف ہے، بہرحال بعض باپ کہتے ہیں بعض چچا کہتے ہیں، تو آپ کے تو اپنے خونی رشتہ دار آپ کے خلاف تھے۔ اگر نمرود کے دور میں اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو شاید ایک بھی ووٹ نہ پڑتا۔ اسی طرح اسلام نے تو کبھی اکثریت کی بات نہیں کی، اسلام تو 72 کی بات کرتا ہے، اور ادھر 72,000 تھے۔ کربلا میں ایک طرف 72 تھے جانثار اور ایک طرف 72,000 تھے، تو اسلام تو اکثریت کی بات نہیں کرتا۔ دنیا میں دیکھ لیں، جو شخص اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتے، اپنے کریٹر کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، جس نے سب کچھ نوازا ہے، جو دنیا کی اکثریت یہ نہیں جان سکتی کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ فرض کر لیتے ہیں آج 2020 ہے، 2020 میں اگر فرض کریں دنیا کی آبادی 8 ارب ہے، تو 8 ارب میں سے کتنے لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ میرا خیال ہے 1.5 ارب لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ انسانوں کی اکثریت تو اپنے رب کی انکاری ہے، تو جو نالائق اور بدھو شخص اپنے کریٹر کا انکاری ہو، اسے نہ سمجھ سکے، وہ کب اس قابل ہوگا کہ ایک اچھے حکمران کا چناؤ کر سکے قوم کے لیے؟ جو اتنی سادہ سی بات نہ سمجھ سکے کہ مجھے بھی کسی نے پیدا کیا ہے، I am answerable to someone, I am answerable to اللہ Almighty۔ جو شخص یہ بھی نہ سمجھ سکے، کیا وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نظام حکومت چلانے کے لیے اہل کون ہے اور نااہل کون ہے؟ تو یہ جو فارمولہ ہے کہ اندھے اور بینا کو برابر قرار دینا، پھر اسی طرح قرآن پاک میں ہے کیا اندھا اور کیا دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو نظام حکومت ہے، اس میں تو کہا جاتا ہے کہ دونوں برابر ہیں، دونوں کا ووٹ ایک ہے، اور اکثریت کے فیصلے کو مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کوئی 1 صدی پہلے کہا تھا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، لیکن معذرت کے ساتھ اسلام تو تولنے کی بات کرتا ہے، اسلام تو گنتی میں نہیں پڑتا۔ اگر وہ گنتی کی چکر شروع ہو جائے تو دنیا کے 46 ایسے ملک ہیں جہاں کی اکثریت نے کہا ہومو سیکسولیٹی ہونی چاہیے، تو قانون پاس ہو گیا۔ تو یہ تو غلط بات ہے۔ جس فرد اور جس فعل پر قومیں سنسار کر دی گئیں، قوموں پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، بستیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں، یہ جو نظام حکومت ہے یہ تو کہتا ہے اگر انسانوں کی اکثریت ہومو سیکسولیٹی کا مطالبہ کرے تو وہ قانون پاس ہونا چاہیے۔ It is according to the constitution, it is the constitutional right of the people of that specific country۔ تو یہ تو سراسر جاہلانہ اور عقل سے عاری باتیں ہیں کہ یہ کہنا کہ ہر انسان اہل رائے ہے۔ تو اسلام جو نظام دیتا ہے، اسلام کا نظام ہے مشاورت کا، اور مشاورت بھی اہل لوگوں سے، سرمایہ داروں سے نہیں، تاجروں سے نہیں، چوروں سے نہیں، ڈاکوؤں سے نہیں، زانیوں سے نہیں، شرابیوں سے نہیں،
لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے نہیں، بلکہ اہل بصیرت سے، اہل دانش سے، اہل عقل اور فہم سے، علم رکھنے والوں لوگوں سے جو قوم میں چند ایک ہوتے ہیں، ان سے مشاورت کی جائے کہ اس قوم کا کون سا شخص ایسا ہے جو امیر ہونا چاہیے، اور اسی فارمولے کے مطابق اس کی پوری وہ کیبنٹ ہونی چاہیے، اپنے اپنے شعبے کے اہل لوگ ہونے چاہیے، نہ کہ بدھو اور نالائق لوگ پیسے کے بل بوتے پر، بدماشی کے بل بوتے پر اہل ہو کے پہنچ جائیں اسمبلیوں میں، اور پھر قوم کا جو حشر نشر کریں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس نظام کی ذرا جو لوگ بہت زیادہ اس نظام کی تعریف کرتے ہیں وہ ذرا غور کریں، اس نظام کی ذرا کہہ لیں کہ اس نظام کا ذرا چارم دیکھیں۔ یہ انورٹڈ کاماز میں ہے یہ بات، چارم، کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے اور ہمارے انڈیا میں نریندر مودی کی حکومت ہے، اسی نظام کی وجہ سے۔ تو یہ کون سا نظام ہے؟ اسلام ایسے نظام کو نہیں مانتا جو کسی بدھو اور نالائق شخص کو اقتدار کے سنگاسن پر پہنچا دے۔ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام اکثریت کی بات نہیں کرتا، اسلام تھوڑے مخلصین کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو قرآن پاک میں تو بارہا جگہ پہ ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں اکثر لوگوں کو گمراہ کر لوں گا۔ اکثر لوگ نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں اور کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور رحمان کے بندے تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فارمولہ ہے کہ سب کو اہل رائے سمجھنا، یہ ٹوٹلی غلط اور جاہلانہ بات ہے، اور اسی وجہ سے کرپٹ سے کرپٹ لوگ اور بد سے بدتر لوگ آتے ہیں، اور جن ممالک کی مثال دی جاتی ہے ان ممالک میں جو حشر نشر کیا ہے اس نظام نے وہ بھی ذرا دیکھیں، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہر 1 منٹ کے بعد ایک ریپ، آج سے کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا ایک اخباری رپورٹ میں، نیو یارک میں ہوتا ہے جو اہل دنیا کا قبلہ ہے، ہر 1 منٹ کے بعد ایک ریپ، اور یہ بھی آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ اب تو کیا حال ہوگا ہم نہیں جانتے، اور ہر 1 منٹ کے بعد ایک قتل۔ That's what we have been told about New York, which is the capital of America, United States of America. یہ کنڈیشن ہے۔ تو ان ممالک نے اور ان حکومتوں کے نظام نے وہاں کی عوام کو دیا کیا ہے؟ جانوروں جیسی زندگی، مادر پدر آزاد زندگی، سگے باپ کا کسی کو علم نہیں ہے، ماں بہن بیٹی بیوی کوئی تمیز نہیں ہے، بالکل جو کھاتے ہیں اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، مکینیکل سی لائف، مشینی زندگی۔ تو کیا اس طرح کا ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان اس طرح کا نظام چاہتے ہیں جو فائنلی ان کو بھی ادھر ہی لے جائے؟ معاذ اللہ۔ تو اسلام تو اس کو کنڈیم کرتا ہے، کریٹیسائز کرتے ہیں بٹرلی۔ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور پہلے دینی خلافت کے بعد بازار کا رخ کرنے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے کہا نہیں، آپ بازار کو بھول جائیں، اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ بازار کا دھندا بھول جائیں، کاروبار بھول جائیں۔ حالانکہ آپ بہت اچھے تاجر تھے اور آپ کے مال کی وجہ سے اسلام کی بڑی خدمت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ نے بہت مال پیش کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جتنا مجھے ابوبکر کے مال نے فائدہ دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد بازار نہیں گئے ایز اے ٹریڈر، ایز اے بزنس مین۔ اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اقتدار میں آ کر بزنس ایمپائر بنا لیتے ہیں۔ دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جہاں ان کے بزنس کے کھاتے نہ ہوں، جہاں ان کی بزنس امپائر نہ پہنچے۔ تو اسلام تو اس طرح کی نظام حکومت کو نہیں مانتا
جس میں بہت اچھا ملک جس کی آپ مثال دیں گے، وہاں بھی یہودیوں کے سرمایے سے الیکشن لڑے جاتے ہیں، سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور جس سرمایہ کاری سے بندہ اقتدار میں آتا ہے پھر انہیں کی وہ فیور کرتا ہے۔ تو اسلام تو ایسے نظام کو نہیں مانتا جس کے شروع میں بھی سرمایہ ہو اور بعد میں بھی وہ بندہ سرمایہ ڈبل سے ٹرپل اور اس سے زیادہ اثاثے بڑھاتا چلا جائے۔ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفۃ المسلمین تھے اور روکھی سوکھی کھاتے تھے اور لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، اور بیت المال میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جھاڑو دیتے تھے، اور جب مال آتا تھا تو اس کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے تھے اور غریبوں اور ناداروں میں۔ تو اسلام میں خلافت کا کانسیپٹ یہ ہے۔ اسلام میں متکبر، حریص اور مال کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام صاحب بصیرت کو، صاحب علم کو اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے پیور اسلامی نظام، اور اس کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنا چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، نہ کہ یہ جو نظام جس نے ہمیشہ ظلم کے بچے دیے، یہ کفر کا نظام بھی ہے، ظلم کا نظام بھی ہے، جس نے ظلم پر ظلم بڑھایا ہے، اور جس نے امیر کو امیر سے امیر تر اور غریب کو غریب سے غریب تر کیا ہے۔ اس نظام پر تین افریج کر ہمیں خلافت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور یقیناً وقت آخر ہے، خلافت اللہ کا وعدہ ہے۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں ایک عادل خلیفہ انسانیت کو ملنا ہے، جن کی پوری روئے زمین پر حکومت ہوگی۔ تو اس ضمن میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارا بھی ان کے لشکر میں ایک نام ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔